ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤੇ ਲਹੂ सड़ता है, जे बोला ते लोग। मेरे मतवस तबके के भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब मैं अपने इर्द गिर्द के ममालिक के हालात देखता हूँ और अपने मुल्क के हालात देखता हूँ तो दिल बड़ा कुड़ता है। बाल उठते हैं कि हमारे मुल्क में मारूसी सियासतदानों ने, जिनकी नखूसत ज़दा औलादें आज भी हमारे मुल्क पर काबज़ हैं, इन मरूसी सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क के अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। इनकी अपनी औलादें तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी ये यशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनको तो सारी फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर, लेकिन मतवस तबके के लिए इन हुस्न ज़दा मरूसी सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मतवस तबके को ना तो पाकिस्तान में रहने के काबिल छोड़ा है और ना पाकिस्तान से बाहर निकलने के काबिल छोड़ा है। जब कोई मतवस तबके का नौजवान बाहर जाने का सोचता है अपनी जमा पूंजी सेल करके या किसी से उधार लेकर, तो ये मुल्की अदारे जिनको इन हुस्सत ज़दा मारूसी सियासतदानों ने मिलकर ख़राब कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, उन अदारों में काम करने वाले इस मतवस तबके के नौजवान को लूटना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो वीज़ा प्रोटेक्ट ऑफिस हो या एयरपोर्ट्स हों, वो खाल उधेड़ देते हैं। मतवस तबके के जायज़ कामों के लिए भी वो पैसे, वो रिश्वत डिमांड करते हैं और मतवस तबके का बंदा ना बाहर जाने के काबिल रहता है, ना मुल्क में रहने के काबिल रहता है। देखें, मैं आज मेडागास्कर की इंटीरियर मिनिस्ट्री में गया था, मतलब वजारत दाखिला में। मुझे यहाँ कुछ कंपनी के रिलेटेड काम था, वीज़े के लिए मुझे बायोमेट्रिक करवानी थी और साथ सिग्नेचर और स्टैम्प मैंने करने थे। मैं वजारत दाखिला मतलब इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में गया हूँ। मैं जब अंदर गया हूँ, स्टाफ था बड़ा कम्पिटेंट और लीनियंट था, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। मैं उधर जाके बैठा हूँ, उन्होंने पेपर दिए, मैंने साइन और स्टैम्प किए, बायोमेट्रिक किए। उन्होंने मुझसे एक दो पेपर डिमांड किया जो मेरे पास नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा डोंट वरी, इट्स टेक इट इजी। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास उसका कोई ट्रैकिंग नंबर है। मैंने कहा चलें देखता हूँ। मैंने गैलरी में जाकर मोबाइल की में देखा, ट्रैकिंग नंबर दिया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने सिस्टम से जनरेट कर लेते हैं, पेपर निकाल देते हैं, आप हमें सिर्फ ट्रैकिंग नंबर दे दें। मैंने उनको ट्रैकिंग नंबर दिया, उन्होंने सिस्टम से सारे पेपर्स रेडी किए, साइन स्टैम्प लिया मुझसे कि एक उन्होंने मुझे पेपर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पेपर पर अपने जो बाकी मामलात हैं कंपनी के, वीज़ा के या दूसरा जो आपने इंपोर्ट करनी है इधर या पोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, आप ये पेपर दिखाकर अपने सारे काम करवा सकते हैं। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर ज़रूरी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे पैसे की डिमांड की, ना उन्होंने मुझे ये कहा कि आप फौरी जाएं ले के आएँ, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। सिर्फ उन्होंने वो ट्रैकिंग नंबर मुझसे मांगा, वो ट्रैकिंग नंबर उन्होंने अपने पासपोर्ट जो सिस्टम है उसमें डाला और वो पेपर निकाल कर वो सारी मेरी फ़ाइल तैयार की, साइन और स्टैंप लगाई मैंने और सारा काम कंप्लीट हो गया। मतलब किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। हालांकि ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये अफ्रीका कंट्री, ये मेडागास्कर अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये बहुत कोई एडवांस नहीं है जिसकी हम इतनी तारीफ़ करें, लेकिन ये फिर भी हमारे मुल्क से कई दर्जा बेहतर है। मुआवजा करने का मकसद ये है, ये मेडागास्कर के साथ अपने मुल्क के अजीम के अदारों का मुआवजा करने का मकसद ये है कि हम सब मिलकर इन नफूसत ज़दा सियासतदानों, जजों और जर्नैलों से अपने मुल्क की जान छुड़ाएं, अपने अदारों की जान छुड़ाएं और अपने अदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दें। अपने अदारों को ये रिश्वत, ये इकरबा परवरी और जो बुरी आदतें लगी हैं उनसे अपने अदारों को छुड़ाएं। मुआवजा करने का मकसद ये है। देखिए, अगर हम सब मिलकर
ہم سب مل کر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ان نحوست زدہ مروسی سیاستدانوں سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ دیکھیں، میں کمپیریزن کر رہا تھا ان کی انٹیریئر منسٹری کا اور اپنے ملک پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کا۔ دیکھیں، مجھے میڈاگاسکر آنا تھا، آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ میں کچھ سٹاک، کچھ پاکستانی پروڈکٹس لے کے ادھر آیا ہوں۔ مجھے میڈاگاسکر آنے کے لیے ویزا کو پروٹیکٹ کروانا تھا۔ میں سیالکوٹ میں ویزا پروٹیکٹریٹ آفس چلا گیا جو گوجپور روڈ کوئٹی پلازے میں ہے۔ میں سارے ڈاکومنٹس لے کے ادھر چلا گیا۔ جب میں اس کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو بہت سے ایجنٹس آگے میرے نزدیک وہ کہنے لگے کہ کدھر جانا ہے آپ نے، کیا کرنا ہے آپ نے، ویزا پروٹیکٹ کروانا ہے، ہم آپ کا کروا دیتے ہیں، یہ وہ اتنی فیس لگے گی، آپ کچھ بھی نہیں، اگر آپ کے پاس پیپرز بھی کم ہیں ہم پھر بھی کروا دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں خود کروا لوں گا۔ میں اوپر چلا گیا، اوپر گیا تو میں نے سارے ڈاکومنٹس دیے کاؤنٹر پر۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ چیز کم ہے، وہ چیز کم ہے، آپ وہ لے کے آئیں، اس کے بغیر آپ کا ویزا جو پروٹیکٹ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک لسٹ بنا دیں، اس پر لکھ دیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کم ہیں، کون کون سے کاغذات کم ہیں، تاکہ میں ایک ہی دفعہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لوں، ساری فائل مکمل کر لوں اور مجھے بار بار چکر نہ لگانا پڑے۔ انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی، میں نے وہ لسٹ پکڑی اور میں سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ وہ ایجنٹ دوبارہ آگے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ کروا دیتے ہیں، ایسا ویسا۔ میں نے کہا کتنے پیسے لیں گے آپ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جو خلیجی ممالک ہیں، مثلاً سعودی عرب ہو گیا، کویت، قطر، عمان، بحرین، دبئی، ان کا ہم لیتے ہیں 20 سے 25 ہزار، اور جو ایڈوانس کنٹری ہے جیسے آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا، جاپان، اس کے ہم لیتے ہیں 40 سے 45 ہزار۔ اور آپ نے کس ملک کا کروانا ہے؟ میں نے کہا کہ یار میں نے میڈاگاسکر کا کروانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کدھر ملک ہوا، یہ نیا ملک ہے، اس کے آپ کے 50 ہزار سے کم نہیں لگیں گے۔ میں نے کہا نہیں یار، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پیپرز کم ہیں، آپ نے کمپلیٹ کر کے لے آئیں اور آپ کے جو پروسیس مکمل ہو جائے گا، آپ کا ویزا پروٹیکٹ ہو جائے گا، انشورنس ہو، یہ جو بھی ہے سارا کچھ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے 50 ہزار روپیہ دیں، آپ کے سارے پیپر مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، وہ تھوڑی سی اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی۔ میں نے ایکسپیرینس کے لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فائل دیں، میں ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہوں، چیک کروا کے آتا ہوں، آپ کو فائنل بتاتا ہوں یہ کتنے میں ہوگا۔ میں نے اسے فائل دی، وہ ڈائریکٹر کے آفس میں چلا گیا، ادھر سے کچھ 4-5 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو کسی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں، آپ نے 50 ہزار روپیہ دینا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار نہیں ایسا نہیں، میں خود ہی کروانا ہے، میں نے لیگلی طریقے سے، ایسے نہیں میں کروں گا۔ وہ کہتا ہے آپ جتنے مرضی دن آ جائیں نہیں ہوگا آپ کا کام، کوئی نہ کوئی پیپر یہ کہیں گے وہ کمپلیٹ کریں، وہ آپ سے نہیں ہوگا، یہ ایزی وے ہے، آپ 50 ہزار روپیہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، بغیر پیسوں کے آپ کا ادھر کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں یار میں ٹرائی کروں گا، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کی ہیلپ لے لوں گا۔ میں آپ کو پتہ ہے سفارشی کلچر کے بالکل خلاف ہوں، یا رشوت یہ وہ بالکل خلاف ہوں۔ میں نے کبھی کسی دوست کو اپروچ نہیں کیا کہ یار وہ میرے یہ فیور کر دے، یہ کام کر دے۔ جو لیگل کام ہے، لیگل تو الحمدللہ کرتے نہیں، جو لیگل کام ہے پاکستان میں وہ بھی بہت مشکل ہے متوسط طبقے کے لیے۔ جو ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، وہ تو اپنے انلیگل سے بھی جو بہت ورس قسم کے لیگل کام ہے وہ بھی کروا لیتے ہیں، لیکن متوسط طبقے کا لیگل بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا نہیں یار میں ٹرائی کروں گا، مجھے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں واپس آ گیا، واپس آ کر یہ ادھر میڈاگاسکر میں جو دوست ہے اسے کال کی کہ یہ سارے ڈاکومنٹس مجھے پرووائڈ کرے۔ اس نے سارے ڈاکومنٹس کی مجھے میل کی، میں نے پرنٹ نکالے، ہر چیز مکمل کی اور میں چلا گیا آفس میں، ویزا پروٹیکٹڈ آفس جو گودپور روڈ پر ہے۔ میں چلا گیا ادھر، انہوں نے ڈاکومنٹس چیک کیے، جو لسٹ تھی وہ مکمل تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں، آپ میل کروائیں کمپنی کی طرف سے یہ ویزا پروٹیکٹریٹ آفس کو۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں نے کال کی، وہ میل بھی ہوگی، سارا کچھ مکمل ہو گیا۔ سارے کاغذات مکمل ہونے کے باوجود جب ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا ہم پروسیس نہیں کر سکتے، میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہنے لگے کہ ان سارے ڈاکومنٹس پر امبیسی کی سٹیمپ لگائیں. میں نے کہا کہ میڈاگاسکر میں تو پاکستانی امبیسی نہیں ہے. کہنے لگے کہ کونسلیٹ ہوگا. میں نے کہا ادھر کونسلیٹ بھی نہیں ہے. پھر ڈائریکٹر صاحب بڑی رونق سے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اداروں میں بیٹھے ہوئے کالے بابو، جو ابھی گورے بابو کے بعد جو کالے بابو آ گئے ہیں، ان میں کتنی رونق اور تکبر ہوتا ہے. کہنے لگے بڑے ہی رونق کے ساتھ انگلش میں، "Do you know what the difference between embassy and consulate?" میں نے کہا دیکھیں میں قانون کا طالب علم ہوں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ امبیسی اور کونسلیٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. کہنے لگا بتائیں کیا ڈفرینس ہے. میں نے کہا دیکھیں جو کونسلیٹ ہوتا ہے وہ امبیسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے، وہ امبیسی کے نیچے کام کرتا ہے، ذمہ داریاں اس کی بھی وہی ہیں جو امبیسی کی ہیں. وہ چپ ہو گیا. پھر سوالات اور دلیلیں شروع ہو گئی. اور میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں، اور یہ سوالات، آرگومنٹس، یہ میری گراؤنڈ ہے. میں الحمدللہ بڑے پیشنس کے ساتھ، بڑے ٹالرنس کے ساتھ اس کو فیس کرتا ہوں. پھر وہ کویشچن کرنے لگا اور میں آرگومنٹ دینے لگا. میں نے جناب کا نام پوچھا. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگے عامر نام تھا ان کا. اچھا پھر کویشچن کا سیشن شروع ہو گیا. کہنے لگے کہ کیوں نہیں ادھر میڈاگاسکر میں امبیسی؟ میں نے کہا کہ یہ تو جناب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر کیوں نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ہی پتہ ہے کہ ادھر امبیسی نہیں ہے، نہ کونسلیٹ ہے، نہ ہی کوئی ایسا آفس ہے جہاں پاکستانیوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر کسی پاکستانی کو وہاں کوئی سفری دستاویزات کی ضرورت پڑ جائے، اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہو، آئی ڈی کارڈ یا کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو جو امبیسی کے ریلیٹڈ ہو، تو پھر پاکستانی کہاں سے یہ کام کرواتے ہیں، کہاں سے اپنا رینیولز کرواتے ہیں پاسپورٹ کا، آئی ڈی کارڈ کا، یا کوئی سفری دستاویزات جو ہو وہ کہاں سے بناتے ہیں. میں نے کہا عمر صاحب دیکھیں وہ ادھر سے 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر موریشیس آتے ہیں. موریشیس میں پاکستان کا کونسلیٹ ہے، وہاں سے وہ اپنے پاسپورٹ یا جو بھی ان کو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں ادھر سے بنواتے ہیں. پھر وہ واپس میڈاگاسکر چلے جاتے ہیں. میڈاگاسکر میں کوئی پاکستانی امبیسی یا کونسلیٹ نہیں ہے. یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہمارے ادارے متوسط طبقے کو ذلیل کرتے ہیں ان کے لیگل کاموں کے لیے بھی. خیر عامر صاحب کویشچن کرتے گئے، میں ان کے آرگومنٹ بیسڈ جواب دیتا گیا. جب ان سے کچھ بننا پڑا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، خود سفری ذمہ داری، ٹریولنگ کی رسپانسبلٹی آپ لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں لیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ چلیں ہمیں لکھ کر دیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، ہمیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کہنے لگے کل آپ دوبارہ آئیں 10 بجے، ساتھ آپ اسٹامپ پیپر لے آئیں، اور جتنی بھی آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، جہاں جہاں بھی آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کے جو ویزے کے کاپیز ہیں یا پرانے پاسپورٹ ہیں وہ آپ ساتھ لے کے آئیں. تو کل 10 بجے دوبارہ میٹنگ ہوگی. دوسرے دن 10 بجے میں نے سارے ڈاکومنٹس لیے، اسٹامپ لیا، اور میں چلا گیا آفس میں.